अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आमिर लियाकत हुसैन। मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क के स्क्रीन। बोल पर ऐसे नहीं चलेगा, बराह रास्त ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इब्तिदा करूंगा, बल्कि इब्तिदा क्या करूं, मैं तो ये कहूंगा कि अब मुझे डर लगता है उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। जिस्म पर दाग होना ये कहीं ज्यादा बेहतर है अगर रूह पर दाग लग जाए। पाकिस्तान से मोहब्बत के दावे करना, पाकिस्तान पर अपनी जान कुर्बान करने की बातें करना, निछावर कर देना, ये किरदार की शफाफियत के बाद ही मुमकिन है। अगर किरदार में शफाफियत नहीं है तो फिर उसे निभाना भी इंतहाई मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि मोहब्बत जो है वो वफादार की दास्तान होती है और बेवफा की जिंदगी का कोई मामूली वाकया। कोई भी बेवफा हो तो मोहब्बत उसके लिए कोई मामूली वाकया होती है, लेकिन वफादार की जिंदगी की जान होती है मोहब्बत। दौर था एक, गुजर गया, नशा था एक, उतर गया। अब वो मकाम है जहां अपनी भी आरजू नहीं और तेरी तलाश भी नहीं। जी हां चोरी बाबा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। दौर था एक, गुजर गया, नशा था एक, उतर गया। क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन आपके कहने को, यानी आपका जो कहना है उसको मैं और पूरी कौम मिलकर सह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं, देखिए जरा आप क्या कह रहे हैं कि जमहूरियत के दौर में एक फौज की तरफ से या फौज के किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से बराह रास्त प्रेशर आया हो मीडिया के ऊपर। मैं कह रहा हूं आपको कि ये प्रेशर था, पुराने जमाने में आता था आईएसआई की तरफ से। इस दफा आईएसआई की तरफ से प्रेशर नहीं आया, मगर बेसिक जो प्रेशर था इस दफा वो आईएसपीआर की तरफ से आया। आईएसपीआर अपग्रेड होती रही है। एक जमाना था कर्नल साहब चलाते थे, फिर ब्रिगेडियर साहब चला रहे थे, फिर मेजर जनरल, अब लेफ्टिनेंट जनरल। तो आईएसपीआर जो था वो बिकेम अ वेरी मेजर स्पोक्स पर्सन एंड अ प्रोपेगेंडा आउटफिट फॉर द आर्मी चीफ। और मैं समझता हूं इसके दौरान बहुत से ऐसे फंक्शंस थे जो पहले एजेंसियां करती थी, जो उन्होंने इस्तीफा नहीं किए, मगर आईएसपीआर की तरफ से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीजें हुई। पॉजिटिव तो समझ आती है कि जी एक जॉब है, पब्लिक को अप्राइज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ से जो अटैक भी मीडिया के ऊपर आती थी सोशल मीडिया के जरिए, उसका भी जो बेस था वो वही डिपार्टमेंट थी। और जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया तो ऐसे लगता था कि सारे पाकिस्तान में टेररिज्म भी खत्म हो गई, ग्लोरियस एक ईरा शुरू हो गया, जो कि नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और ये कि फाटा का ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वजीरिस्तान का, नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर उससे पहले एक स्वात ऑपरेशन भी हुआ था मुशर्रफ साहब के जमाने में और कैनी साहब के जमाने में, फिर साउथ वजीरिस्तान का भी हुआ था। वहां भी बड़ी अचीवमेंट्स थी, मगर उनको बिल्कुल नजरअंदाज करके और एक ये ऑपरेशन जो था इसको बहुत बड़े पैमाने पे डेवलप किया गया और इसका बहुत डेवलपमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा किया गया। सर ये बताइए, इट वाज मच अवेटेड ना, इसके बारे में बात की जाती थी कि नहीं किया गया कैनी साहब के दौर में। हाँ। और ये काम जनरल राहिल ने किया, ये आगे किया। एक जमाना था कि आईएसपीआर में कर्नल हुआ करते थे, ब्रिगेडियर हुआ करते थे, अब लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं चोरी बाबा? अगर मैं इसको इस तरह से कहूं कि एक जमाना था कि टेलीविजन पर बड़े शरीफ लोग हुआ करते थे, बहुत हुब्बुल वतनी की बातें किया करते थे, पाकिस्तान से मोहब्बत के दावे भी करते थे और उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत भी हुआ करती थी। अब ऐसे लोग नहीं हैं, तो आपको शायद बुरा लगेगा। आपको तो एतराज क्या है कि अगर कोई लेफ्टिनेंट जनरल आईएसपीआर का डीजी है, और आपको एतराज क्या है कि कुछ फंक्शंस पहले एजेंसियां किया करती थी, अब आईएसपीआर करती है। कौन से फंक्शंस श्री बाबा, किन फंक्शंस की बात कर रहे हैं आप? कहां से लाइन मिली है आपको? किस फंक्शन, कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन है जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं? मनफी सरगर्मियां आईएसपीआर ने की हैं श्री बाबा। आईएसपीआर, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, ये मनफी सरगर्मियां भी करता है, कुछ अच्छी भी की हैं लेकिन मनफी भी की हैं। वो मनफी सरगर्मियां क्या है जरा आप बताएंगे?
کیا آپ پر پریشر ڈلا ہے چڑی بابا؟ روزانہ آپ پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، روزانہ آپ ISPR کو برا کہتے رہتے ہیں، کون سا پریشر ہے؟ کاش ایسا پریشر آپ پر ہوتا تو ہمیں دکھائی تو دیتا، لیکن آپ تو روزانہ ہی دروغ دہنی سے کام کرتے ہیں، اور جس طرح سے آپ گفتگو فرماتے ہیں تو مجھے تو کہیں سے کوئی پریشر نظر نہیں آتا کہ کوئی پریشر ہے، اور کوئی پریشر ایسا دباؤ آپ پر ہے یعنی صحافیوں پر اور اینکرز پر کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آپ کو پروپیگنڈا کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوئی چڑی بابا؟ پروپیگنڈا ایک منفی لفظ ہے، اور پاکستان کے ساتھ آپ لفظ پروپیگنڈا جب جوڑتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنے ملک کے لیے منفی پوری دنیا میں پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ پروپیگنڈا کی جگہ آپ اویئرنیس بھی کہہ سکتے ہیں، آپ پبلسٹی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے پروپیگنڈا کہا۔ پروپیگنڈا بری چیزوں کا ہوتا ہے، اچھی چیزوں کا نہیں ہوتا۔ پروپیگنڈا غلط بات کو ثابت کرنے کا ہوتا ہے، لیکن آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ شاید ISPR پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اور کیا پروپیگنڈا کر رہا تھا؟ یہ آپ کا خبث سے باطن جو ہے آپ کے آرٹیکل میں ظاہر ہوا ہے، جو میں بھی تھوڑی دیر بعد پوری قوم کو دکھانے والا ہوں، جو آپ نے فرائیڈے ٹائمز میں لکھا ہے، اور اس میں جو زبان آپ نے استعمال کی ہے چڑی بابا، وہ کسی بھی پاکستان سے محبت کرنے والے شخص کی زبان نہیں ہو سکتی۔ وہ آرٹیکل بھی میں دکھاؤں گا، لیکن جن آپریشنز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وزیرستان کا آپریشن، سوات کا آپریشن، تو وزیرستان میں جنرل مشرف صاحب کی قیادت میں ہی آپریشن ہوا تھا، سوات میں جنرل کیانی صاحب کی قیادت میں آپریشن ہوا تھا۔ سول حکومت، جن سویلینس کی آپ بات کرتے ہیں، یعنی سول گورنمنٹس کی آپ بات کرتے ہیں، وہ سوات کے دوران کیا کر رہی تھیں اگر میں یہ بتانا چاہوں آپ کو تو شاید آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ اور جس وزیرستان کے آپریشن کی آپ بات کریے، جو پورا آپ کی جمہوری حکومتیں اس آپریشن کو رکوانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی تھیں، یہ آپ کو بتلا دیا جائے۔ اور اب زیادہ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ تو جس محفل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں عرفان صدیقی صاحب بھی ہوتے ہیں، ان سے ذرا پوچھیے گا، وہ تو یہ آپریشن بھی نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے، طالبان سے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی چڑی بابا۔ اور چڑی بابا یاد ہے ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی دبئی میں، یاد ہوگی شاید آپ کو میٹنگ، اور اس میں بڑی لے دے ہوئی تھی، اس میٹنگ میں بھی تھا اور آپ بھی تھے، اگر آپ کو یاد ہو، اور اگر یاد نہ آئے تو مجھے چھیڑ دیجیے گا، میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ میٹنگ کہاں ہوئی تھی، کس کی گھر پہ ہوئی تھی اور کیا باتیں ہو رہی تھی۔ اس آپریشن کو بھی رکوانے کے لیے عرفان صدیقی صاحب نے بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طرح مذاکرات ہو جائیں، لیکن مذاکرات نہیں ہوئے، پھر آپریشن ضرب عزم ہوا۔ وقفے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا چڑی بابا کہ آپ نے آرٹیکل میں کیا لکھا ہے، کیونکہ چڑی بابا بہت ہو گیا بھائی، اب ایسا نہیں چلے گا۔ خوش آمدید، ایسے نہیں چلے گا۔ نجم سیٹھی صاحب کا ایک اخبار ہے، بلکہ ایک ٹیبلوائڈ ہے، ایک فضول سا میگزین ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس کا نام ہے فرائیڈے ٹائمز۔ ویسے تو ان کا فرائیڈے پر کوئی ایمان نہیں ہے، لیکن فرائیڈے ٹائمز نکالتے ہیں، یہ ان کا ایمان تو سنڈے پر ہے، لیکن فرائیڈے ٹائمز یہ نکالتے ہیں۔ تو فرائیڈے ٹائمز میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس میں آپ جنرل راحیل شریف صاحب کا کارٹون دیکھیے جس طرح انہوں نے بنایا ہے، اور جو مذاق اڑانے والا انداز ہے، اور ان کے جو لکھا ہوا ہے ضرب عزم اور ڈیمو اوپر ہے اور کریسی الگ ہے۔ یعنی اگر آپ اس کا کوئی بھی مطلب نکالنا چاہیں تو مطلب نکل سکتے ہیں، لیکن میں نکالنا نہیں چاہتا۔ مگر نجم سیٹھی صاحب نے، یعنی ہمارے چڑی بابا صاحب نے، انہوں نے شکریہ راحیل شریف کے نام سے یہ آرٹیکل لکھا ہے۔ اور کیا آرٹیکل لکھا ہے کہ تنزیہ جملوں، انادی نشتروں اور بغضی خنجروں کے وار کر کر کے انہوں نے جنرل راحیل شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، بلکہ یہ کہ لفظوں کے پتھر مار مار کے چڑی بابا نے لہو لہان کر دیا ہے۔ انہوں نے ISPR کو پروپیگنڈا سیل قرار دیا ہے، جبکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پروپیگنڈا لفظ انتہائی نامناسب ہے، لیکن چڑی بابا نے پروپیگنڈا کا لفظ استعمال کیا، جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ اویئرنیس بھی آپ کہہ سکتے تھے، یعنی آگاہی، ISPR آگاہی دے رہا تھا۔ لیکن اس میں جو سب سے خطرناک لائن ہے وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو انہوں نے گوبلز کا سے تشبیہ دی ہے۔ فرائیڈے ٹائمز پڑھنے والے مخصوص لوگ تو ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ گوبلز کون تھا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حب الوطنی کے نام پر پروگرام کرنے والے اس ملک کے اندر کتنا زہر پھیلا رہے ہیں۔ چڑی بابا نے گوبلز کہا، تو گوبلز ایک نازی وزیر تھا، یعنی ہٹلر کا وزیر تھا، جس کا فیشزم یہ تھا
کہ اس نے ہٹلر کو یہ سکھایا تھا کہ جھوٹ اس شدت سے بولو کہ سچ معلوم ہونے لگے. گویا انہوں نے عاصم سلیم باجوہ کو گوبل سے تشبیہ دی ہے کہ یہ جھوٹ شدت سے بولتے ہیں کہ سچ معلوم ہونے لگے. اور اگر اس کی مزید گہرائی میں جائیں تو انہوں نے فوج کے بارے میں کہا ہے کہ فوج جھوٹ بولتی ہے تاکہ وہ سچ معلوم ہونے لگے. یہ ہے چڑی بابا کا ایجنڈا یا نظریہ. انہوں نے گوبلز کے فیشزم کو جنرل عاصم سلیم باجوہ سے تشبیہ دی ہے. میں آپ کو ایک اور تشبیہ دیتا ہوں. چڑی بابا آج آپ کے لیے میں اصطلاح استعمال کرتا ہوں چڑی ازم. چڑی ازم کا مطلب یہ ہے کہ زہر اس شدت سے پھیلاؤ کہ تریاق معلوم ہونے لگے. آپ اس شدت سے زہر پھیلاتے ہیں کہ تریاق معلوم ہونے لگتا ہے، لیکن اب آپ کے زہر کا توڑ دریافت ہو گیا ہے، اینٹی ڈوٹ مل چکا ہے اور اس کا نام ہے ایسے نہیں چلے گا. اور اس کے بعد آپ نے یعنی یہ جو فلسفہ آپ نے دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپریشن ضرب عزب ناکام رہا ہے. یہ آپ کا استدلال ہے، یہ آپ کی شروع سے دلیل ہے، یہ آپ کے پروگرام کا مطمع نگاہ ہے، یہ آپ کا ایجنڈا ہے، یہ آپ کا نظریہ ہے، یہ آپ کا عمل ہے کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپریشن ضرب عزب ناکام رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کا ایجنڈا نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے نیلے پیلے چینل کا بھی ایجنڈا ہے. اور آپ لوگ یہی چاہ رہے ہیں بار بار، چاہے وہ نیا بابا کا پروگرام ہو یا گوگل بابا کا شو ہو یا آپ کا شو ہو اس یا وہ کافی بابا ہو، یہ سب لوگ ایک ہی مدعے پر اور ایک ہی مسئلے پر اٹکے ہوئے ہیں کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے آپریشن ضرب عزب کو مکمل نہیں کیا بلکہ آپریشن ضرب عزب ناکام رہا. جب آپ یہ گفتگو کرتے ہیں چڑی بابا تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا چڑی بابا کہ یہ گفتگو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. میں نے بھارت کے کسی چینل پر کسی تجزیہ نگار کو پاکستان کی برائی کرتے ہوئے یا ان کی فوج کی برائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور جب آپ یہ گفتگو کرتے ہیں تو پاکستان سے باہر پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں ہندوستانیوں کے سامنے، کیونکہ بہرحال وہ بھارت میں تو نہیں مل سکتے لیکن پاکستان سے باہر چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، وہاں پر ہندوستانی بھی موجود ہوتے ہیں. اور جب وہ انہیں بتاتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے ملک کا آدمی یہ بات کر رہا ہے، تو ہمارے پاکستانیوں کے سر چڑی بابا آپ کی وجہ سے شرم سے جھک جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ میڈیا میں یعنی یہ جو میڈیا ہے اس میں ڈاگز آف وار بیٹھے ہوئے ہیں. گو کہ یہ ایک شیکسپیئر کی اصطلاح ہے. شیکسپیئر ایک بہت بڑے ناول نگار تھے اور انگلش لٹریچر میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. شیکسپیئر کی اصطلاح ہے ڈاگز آف وار، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے ہائر کیا ہے، کسی ملک نے ہائر کیا ہے تاکہ اس ملک کے اندر جنگی جذبات کو اکسایا جا سکے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو میڈیا میں ڈاگز آف وار جن کو آپ کہہ رہے ہیں انہیں کس ملک نے ہائر کیا ہوگا؟ وہ تو اپنے ملک کے لوگ ہیں. ہائر تو آپ کو کسی ملک نے کیا ہے غالباً کہ آپ ڈاگز آف وار کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک کے اندر کوئی جنگ کے لیے نہیں اکسا رہے بلکہ ہم دفاعی حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ نے میڈیا میں بیٹھے ہوئے اینکرز کو ڈاگز آف وار کہا ہے. لیکن اگر میں اس کو اصطلاحی مفہوم سے نکال کر لفظ بلفظ ترجمہ کروں تو ڈاگز آف وار کا مطلب ہوگا کتے جنگ کے. تو آپ کو پتہ ہے آپ کے ادارے کا نام کیا ہے. باقی فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا. ایک وقفہ، ایسے نہیں چلے گا. چڑی بابا نہیں چلے گا. چڑی بابا ایسا نہیں چلے گا. چڑی بابا ایسا نہیں چلے گا. چڑی بابا ایسا نہیں چلے گا. نجم سیٹھی ایسا نہیں چلے گا. ایسے نہیں چلے گا. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں رنجیدہ آپا کی طرف. رنجیدہ آپا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اس سے پہلے کیونکہ رنجیدہ آپا کی کہانی بہت مزیدار ہے، پہلے ہم آپ کو پریپیئر کر دیں کیونکہ اس کے بعد رنجیدہ آپا ہی ہیں. ذرا عوام بول دیکھ لیتے ہیں اور پھر رنجیدہ آپا آج کیا کرنے والی ہیں اور ہم ان کے ساتھ آج کیا ان کو سبق سکھانے والے ہیں. ذرا یہ آپ عوام بول کے بعد دیکھ سکیں گے. ٹھیک. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ سیاسی، سماجی اور تعلیمی ترقی ہو، لیکن اس کے برعکس کام ہوا. جب ایجوکیشن ہوگی تو لوگ پڑھیں گے، لکھیں گے، ترقی کریں گے، روزگار ملے گا. پوری دنیا بدل چکی ہے، تعلیم کا نظام بدل چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. اب علی بابا علی انار والا زمانہ نہیں رہا. آپ اس کو علی بابا علی انار پہ ہی رکھنے چاہتے ہیں کیونکہ وہ غریب کا بچہ ہے، وہ چونکہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. بکس ایک ہونی چاہیے. بالکل اگر ہم سارے لیول پہ ہیں تو ہمیں بھی لیول پہ رکھنا چاہیے. نیچے سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے تو ان کو فار ایگزامپل مارکس نہیں ہے ان کے، تو وہ
प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं जाते, पढ़ ही नहीं सकते वो लोग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की फीस ही इतनी ज़्यादा है। जो प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स को अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, अच्छी स्टडी मिलती है, अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाता है। हमें मुतहद होना चाहिए, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अंदर भी वैसी फैसिलिटीज़, वैसा ही सिलेबस होना चाहिए जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। माइंड सबके सेम होते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट होती है। स्टूडेंट लाइफ एक अलग किस्म की होती है प्राइवेट की, और जो गवर्नमेंट की होती है उनकी एक अलग किस्म की होती है। उनकी बात दबाई जाती है। जो गवर्नमेंट के होते हैं वो टीचर पे डिपेंड करता है उन्हें किस तरह की ग्रूमिंग करते हैं उनकी। जो प्राइवेट स्कूल्स और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, क्योंकि निसाब की कमी होने, तब्दीली होने की वजह से हम लोग मुश्किलात का शिकार हैं, और हम ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो। गवर्नमेंट में मेरा ख्याल है काफ़ी लो लेवल पे पढ़ाते हैं और सिलेबस वगैरह भी कंप्लीट नहीं करवाते, और वहाँ पर लैब्स वगैरह भी बड़ा डिफरेंट होता है। लैब्स आपको पता है टूटी फूटी होती हैं, और प्राइवेट में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सारे परफॉर्म करवाते हैं। नवाज शरीफ ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नवाज शरीफ ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा हमारी कंट्री में। हमें इसको चेंज करने की जरूरत है। नवाज शरीफ ऐसा नहीं चलेगा, नवाज शरीफ ऐसा नहीं चलेगा, नवाज शरीफ ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हर एक के लबों पर यही है कि ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन अभी बुल पर हेडलाइन तो जरूर चलेगा। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, उसके बाद ऐसा नहीं चलेगा। खुशामदीद, चलते हैं रंजीदा आपा की तरफ। रंजीदा आपा का एक बहुत बड़ा मसला है। रंजीदा आपा जब जनरल मुशर्रफ से बात करती हैं तो उनको फौजी गुर सिखाती हैं और उनसे कहती हैं आपका जो कारगिल ऑपरेशन था वो एक फेल्ड अटेम्प्ट था, और जब किसी लॉयर से बात करती हैं तो उसे कानून सिखाती हैं और कानून सिखाने की कोशिश करती हैं, और वो पहलू देख लेती हैं जो तहरीक इंसाफ के वकला भी नहीं देख पा रहे। मेरा ख्याल है कि रंजीदा आपा को इस शोबे में भी आजमा लेना चाहिए सबको, कि वो वकालत भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं। जरा देखते हैं रंजीदा आपा क्या फरमा रही हैं। आप बहुत बारीक कानूनी नुक्ता उठाते रहे हैं कि बारे सबूत पनामा केस में शरीफ खानदान पे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही लीगल पॉइंट जो कि बहुत बड़ा बुनियादी पॉजिटिव एंड प्लस पॉइंट हो सकता था तहरीक इंसाफ के लिए, इसे वो उस तरह से टेकअप नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है कि बारे सबूत जो है वो तहरीक इंसाफ ने उठा लिया है। नहीं, बारे सबूत तहरीक इंसाफ पे तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि एतराफ कर लिया ना। अगर एतराफ न किया होता, कई ऐसी शख्सियात हैं, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय, उनका नाम भी सुना है, पैनामा पेपर्स में आया, लेकिन इंडियंस का जिन्होंने आया उन्होंने नहीं तस्लीम की कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी जाती है जाए, हम ये तस्लीम नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ तो वजीर आजम ने भी तस्लीम किया है, हुसैन नवाज ने भी तस्लीम किया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा एतजाज साहब आपसे ये होगा कि इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब लंदन में हैं, और खबरें ये हैं कि वो दूर की कोड़ी लाने गए हैं, लंदन से कोई ठोस शवाहिद जमा करने गए हैं। क्या लंदन से, बरतानिया से शख्सी बुनियाद पे, खासतौर पे इस केस के हवाले से कोई ठोस शवाहिद मिल सकते हैं? शवाहिद तो मिल सकते हैं, पर मुझे नहीं पता वो शवाहिद लेने गए कि नहीं। उनको शवाहिद की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ, इत्तेजार साहब, आप बड़े जबरदस्त वकील उधेड़ते हैं, हुकूमत के भी और शरीफ फैमिली के भी। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि पहले 100% इत्मीनान कर लें, फिर वजीर आजम के खिलाफ कोई सख्त फैसला देंगे। सख्त फैसला आ गया तो अल्लाह खैर सल्ला, लेकिन अगर फैसला पानामा केस में वज़ीर आज़म के, उनकी फैमिली के हक में आ जाता है, तो आप नहीं समझते कि ये हुकूमत की, वज़ीर आज़म की, शरीफ खानदान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, एंड दे वुड सेल थ्रू 2018 एंड बियॉन्ड, और अपोजिशन के लिए बहुत बड़ी सुबकी या उनकी शिकस्त होगी? डिफरेंट शेड्स ऑफ रंजीदा आपा, आपने इनके मुख्तलिफ शेड्स देखे। रंजीदा आपा की जब दाल गलती नजर नहीं आई तो इन्होंने बात बदल डाली। पहली बात तो यह है कि रंजीदा आपा अब बाकायदा बैरिस्टर भी बन चुकी हैं, और नईम बुखारी साहब को मैं एक मशवरा देना चाहता हूं, बाबर अवान साहब को भी मशवरा देना चाहता हूं कि आप तो वकील ही नहीं हैं, आपको तो नुक्ते की बारीकी पता ही नहीं है। बारे सबूत आपको मालूम ही नहीं है। बारे सबूत लफ्ज बहुत अहम तरीन है। आपने तो सारा बारे सबूत अपने ऊपर ले लिया है। रंजीदा आपा का प्रोग्राम देखा करें आप गौर से, क्योंकि वो मशवरे दे रही हैं आपको कानूनी।
کیونکہ آپ کو تو کچھ آتا نہیں. نعیم بخاری صاحب, آپ نے زندگی بھر ٹیلی ویژن کیا ہے, آپ کو کہاں وکالت وغیرہ آتی ہے. اور بابر رحمان صاحب, آپ کالم والم لکھتے رہیں, پھر سیاست کرتے رہیں, آپ کو بھی وکالت نہیں آتی. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ رنجیدہ آپا سے ضرور مشورے لیں. اور اعتزاز احسن صاحب کی شرافت کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں, ان کی برداشت کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بیرسٹر اعتزاز احسن جیسا پاکستان کا سب سے بڑا لائر وہ چپ چاپ بیٹھا سن رہا ہے, اور اس کے بعد وہ سمجھا رہا ہے کہ بارش ثبوت تو ہے ہی نہیں تحریک انصاف پر, کیونکہ نواز شریف سے تسلیم کر چکے ہیں قومی اسمبلی میں بھی. اور ٹیلی ویژن خطاب میں ویسے انہوں نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا, کرپشن کرنے والے کیا کہیں اپنا نام آنے دیتے ہیں؟ یاد ہے آپ کو یہ تھاٹ ان کا؟ تو مجھے اس دن بڑی ان پر میں کمال گفتگو کی کہ واقعی اپنا نام نہیں آنے دیتے بلکہ بچوں کے نام آ جاتے ہیں. تو صحیح فرمایا تھا نواز شریف صاحب نے. تو نواز شریف صاحب کے وکلا میرا خیال ہے کہ وہ رنجیدہ آپس سے مشورہ لیتے ہوں گے. تو اعتزاز احسن صاحب نے کئی مرتبہ سمجھایا, بار بار سمجھایا, تو انہوں نے بات بدلی. نہیں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ بات بالکل آپ صحیح ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جو شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب ہیں, کیا دور کی کوڑی, اچھا یہاں بھی کوڑی ہو گیا نا, کیونکہ کوڑی تو بولا نہیں جا رہا, تو یہ دور کی کوڑی لانے کے لیے گئے ہیں, کیا انگلینڈ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا, اب ان سے پوچھ رہی ہیں بھائی اسکاٹ لینڈ یارڈ میں کیا اعتزاز احسن صاحب کیا وہ MI6 میں کام کرتے ہیں؟ کیا وہ لنڈن میں جانتے ہیں کہ کہاں پہ یہ کوڑیاں ملتی ہیں, کوڑیاں نہیں کوڑیاں ملتی ہیں؟ تو ان کو تو نہیں پتا اعتزاز احسن صاحب کو. لیکن جیسے انہوں نے پھر بتایا, پھر کہنے لگے کہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں بی بی کہ بارش ثبوت, تو فوراً انہوں نے بات بدل دی اور کہنے لگی کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ اس کیس کا فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آیا تو اللہ خیر صلی اللہ. لیکن آگے انہوں نے بہت لمبی بات کی, کیونکہ نواز شریف صاحب کی بات تھی تو تھوڑی لمبی تو ہوگی, کہ لیکن اگر نواز شریف صاحب کے حق میں آیا تو پھر یہ برا ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, پھر اگلا انتخاب بھی 2018 کا انتخاب بھی جتا دیا نواز شریف صاحب کو, اور کہا کہ جی اس کے بعد تو نواز شریف صاحب کی بلے بلے ہو جائے گی. مطلب یہی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ بلے, میں آپ کے الفاظ نہیں دہرا رہا بلکہ میں آپ کا ایجنڈا اور نظریہ بیان کر رہا ہوں, جو دوسرا پہلو ہے کہ نواز شریف صاحب سے ظاہر ہے کہ آپ کو کیوں اتنا زیادہ لگاؤ ہے یا نواز حکومت سے, اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں سنجیدہ آپا اور رنجیدہ آپا, لیکن چونکہ آپ کی سنجیدگی اور رنجیدگی اس حد تک ہے کہ میں وہ ریزنز نہیں بتانا چاہتا, اور وہ ہمیں بتانے بھی نہیں چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے بات بدلنے کی کوشش کی, اور بات بدلی آپ نے, جیسے کہ نیا بابا نے بدلی. نیا بابا نے کس طرح بات بدلی؟ جب آپ یہ کلپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیا بابا نے بات کیسے بدلی. لیکن اس سے پہلے رنجیدہ آپا کے لیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا یہ سن لیجیے. غریدہ فاروقی ایسے نہیں چلے گا. رنجیدہ آپا ایسا نہیں چلے گا. رنجیدہ آپا ایسا نہیں چلے گا. غریدہ فاروقی ایسے نہیں چلے گا. اور اب ذرا ہم بات بدلنے کا ایک اور انداز دیکھتے ہیں, نیا بابا کا. ذرا نیا بابا کا انداز دیکھیں, اور پھر ہم آپ کو سگریٹ والے بابا کا ایک تراشا دکھائیں گے اخبار کا, جس میں نیا بابا نے جو کہا ہے وہ سگریٹ والے بابا کا اخبار کچھ اور کہہ رہا ہے, لیکن نیا بابا کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور امریکہ کے نامزد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بات چیت کے حوالے سے ہے. وہ خبر ختم ہو گئی لیکن دوبارہ سے جاری ہو گئی. 15 منٹ کی یہ بات چیت تھی جس کا ٹرانسکرپٹ ایک حصے کا میاں محمد نواز شریف کے آفس نے جاری کیا. آج ڈونلڈ ٹرمپ کے آفس نے ایک ریڈ آؤٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ دونوں لیڈران نے آپس میں بات چیت کی, اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دونوں نے جو بہترین اور بہتر تعلقات ہیں ان کو بڑھانے کے اوپر غور کیا. بہت مختصر سا بیان ہے. ہر سیاسی حکومت اس قسم کے بیانات کو سامنے لا کر فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. پاکستان کے اندر امریکی صدر یا نامزد صدر کی طرف سے اگر کوئی فیوریبل بیان ہے تو کوئی بھی سیاسی حکومت اس کو استعمال کرنا چاہے گی, لیکن شاید میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے بیان کے اس حصے کو جاری کیا جس کے اندر دوسری اہم باتیں تھیں جس کے اوپر ابھی میں بات کرتا ہوں, لیکن زیادہ تعریف ان کی تھی. تو لگا یوں کہ شاید وہ امریکی نامزد صدر کی انڈورسمنٹ سے خوش ہو رہے ہیں. بہت احتیاط کرنی چاہیے تھی ان معاملات کو. جب اس قسم کا بیان جاری ہوتا ہے تو اس کی بہت سی تشریح بھی ہوتی ہے, بالخصوص جب پاکستان کے اندر یہ روایت رہی ہے کہ ہر اہم معاملے کے اوپر ہم امریکہ کی انڈورسمنٹ مانگتے ہیں.
چاہے وہ ملٹری حکومت ہو, چاہے وہ سویلین حکومت ہو, امریکہ کی چھاپ ہمیں ہر کام کے اوپر چاہیے. تو یہ اس سے تاثر گہرا ہوا ہے کہ شاید امریکی نامزد صدر کی چھاپ کی تلاش میں میاں محمد نواز شریف کے آفس کی طرف سے وہ بیان جاری کیا گیا. اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, وہ کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور بھول بھی سکتے ہیں, لیکن فی الحال وہ نامزد صدر ہے. انہوں نے ہندوستان کے اوپر بات کی ہے اور اس کے اوپر ہندوستان بہت تل ملایا ہے. آپ صرف ان کی میڈیا کو جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہندوستان کے اندر کتنی خفگی پائی جاتی ہے. میاں بابا, آپ بہت سینئر ہیں, بہت پرانے ہیں, بہت قدیم ہیں, بہت خستہ ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ الیکٹ کا مطلب نامزد نہیں ہوتا. پریزیڈنٹ الیکٹ کا مطلب نامزد نہیں ہوتا نیا بابا. پریزیڈنٹ الیکٹ کا مطلب نو منتخب ہوتا ہے. نامزد نامینیٹڈ کو کہتے ہیں. کیا امریکہ کی عوام نے ٹرمپ کو نامینیٹ کیا ہے جو آپ نامزد صدر کہے جا رہے ہیں؟ نیا بابا تو پرانے ہو گئے اب تو آپ. وہ ٹھیک ہے آپ نیا کچھ کرتے ہیں لیکن ہیں تو پرانے آپ. تو یہ پریزیڈنٹ الیکٹ کا مطلب نامنتخب صدر ہوتا ہے, یہ نامزد صدر نہیں ہوتا. لیکن آپ بار بار نامزد صدر کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے بہت پرخلوص انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ایک مشیر کا اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا. حالانکہ پرخلوص انداز تھا آپ کا. میں سمجھتا تھا شاید وہ مشیر کا اسٹیٹمنٹ بھی جاری ہو جائے گا جو بی بی سی نے کل جاری کیا تھا, لیکن آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آفس کا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. مشیر کا اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہے جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے مشیر ہیں. جو آفس کا اسٹیٹمنٹ ہے اس میں تو یہی ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو ہوئی, لیکن مشیر کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایکسپریس نے یعنی سگریٹ والے بابا کے اخبار نے شائع کیا, جس کا تراشا اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو گفتگو تھی, جو گفتگو بتائی گئی ہے وہ کہا کچھ اور تھا, بتایا کچھ اور گیا ہے. گفتگو کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے. یہ بیان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر کا, لیکن آپ لوگوں نے یہ بیان نہیں بتایا کیونکہ یہ بالکل الگ سینیریو ہے. یہ بہت ہی مختلف بات ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ابھی آگے آ کر کھلیں گی کہ ایسی کوئی گفتگو ہوئی نہیں ہے. جو بتائی گئی ہے کہ یو آر اے ٹیریفک پرسن, اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ٹیریبل بولنا چاہ رہے تھے, بٹ یو آر اے ٹیریفک. آپ نے بہت بڑے بڑے کام کیے پاکستان میں, یقیناً بہت بڑے بڑے کام کیے, اور پھر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے کہہ دیا کہ ان کی بات کا کیا بھروسہ. خود ہی یہ آپ بچا رہے ہیں. آپ کا دوسرا ایجنڈا ہے کہ کل کو اگر یہ الزامات لگے نواز شریف صاحب پر تو طلعت حسین صاحب کا نیا بابا کا یہ پروگرام دکھایا جائے اور کہا جی نیا بابا نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا بھروسہ, آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہہ دیتے ہیں. یہ آپ نے پہلے سے سسٹم اور سیٹنگ کر لی ہے تاکہ کل اگر یہ بیان سامنے آئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نہیں کہا تھا, کچھ اور کہا تھا, تو نیا بابا کا کلپ چلنا شروع ہو جائے گا نیلے پیلے چینل پر. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, بھول بھی سکتے ہیں. کیوں بھول سکتے ہیں؟ کیا ان کو ڈیمنشیا کا مرض ہو گیا ہے؟ کیا انہیں پارکنسنس کی بیماری ہے؟ کیا انہیں راشا آتا ہے؟ کیا انہیں فالج ہو گیا ہے؟ تو یہ تو نہ کریں نا. کیا آپ ان کے میڈیکل ڈاکٹر ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھول بھی سکتے ہیں اور وہ کچھ غلط بھی کہہ سکتے ہیں؟ نیا بابا ایسے نہیں کرتے, یہ بچانے کی کوشش نہیں کرتے, کیونکہ مجھے پتا ہے جب سے آپ اس چینل میں آئے اسی کے بعد آپ کو تمغہ امتیاز ملا ہے. اس سے پہلے آپ کو نہیں ملا تھا نا. آپ کو تمغہ امتیاز سب ملا ہے جب آپ اس چینل پر آئے, تب آپ کو, اور سارے لوگوں کو ملا ہے تمغہ امتیاز, جتنے لوگ تھے ان سب کو دیا گیا ہے جو اس چینل کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں اب ذرا چودھری بابا کی طرف. چودھری بابا, وسیم اختر کس کو ذمہ دار؟ مجھے تو وہ ہاتھ نظر ہی نہیں آئے کہ وہ ہاتھ تھے کون. وہ جو ہمارے ملک میں ایک ہاتھ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا, یہ وہ ہاتھ تھا, وہ ذمہ دار. خفیہ اداروں کا خفیہ ہاتھ خفیہ ادارے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں ادارے نہیں کہہ رہا. اوکے, کوئی خفیہ ہاتھ تھا جو یہ کر گیا, یہ کام کیا, کیونکہ ہم نے تو اپنے سارے میجرز لے لیے تھے. آج آپ 12 مئی کے واقعے پہ شرمندہ ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس وقت آپ کی پارٹی کو جنرل پرویز مشرف کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا چیف جسٹس کے خلاف؟ نہیں, ایسی بات نہیں. دیکھیے کہاں کون سی پالیسی بن رہی تھی یہ نہ میرے علم میں تھا نہ میری پارٹی میں. اچھا, یہ فرمائیے سر, ایک وسیم اختر سے جن کو ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دیکھا تھا, اس میں آپ نے میاں برادران کو بھی رگڑ دیا, اس میں آپ نے چودھری نثار صاحب جو ان کو بھی رگڑ دیا. آج آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ غلطی تھی آپ کی, آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟
देखिए, हमारे मुल्क की सियासत जावेद भाई आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं समझता हूं उनको अब भूल जाना चाहिए। आपकी गलती थी, अगर मेरी किसी स्टेटमेंट से किसी दिल आजारी हुई है तो मैं उससे माजरत करता हूं, चाहे वो चौधरी निसार साहब हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग हों। ये अंडर प्रेशर आदमी कह जाता है मगर वो मीन नहीं करता उसको। आज मैं समझता हूं मुझे जो जिम्मेदारी मिली है वो कराची के डेवलपमेंट की है, तो हम पिछली चीजों को भूल जाएं और अगर जैसे कि मैंने कहा कि किसी का दिल दुखा है तो मैं उससे माजरत चाहता हूं और हम इन द लार्जर इंटरेस्ट कराची के। और आप चौधरी निसार साहब से भी माजरत चाहते हैं, चाहता हूँ मियां बरादान से भी माजरत चाहते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यानी फौज के बारे में जो आपके ख्याल हैं उससे भी माफी चाहते हैं। मेरे ख्याल तो अच्छे ही थे, माजी में भी, आज भी अच्छे हैं। सिगरेट वाले बाबा का चैनल बहुत कंजूस चैनल है, इसका मैं ज़ाती तौर पर मुशाहिदा कर चुका हूँ। बड़े कंजूस लोग हैं। माइक भी दो नहीं रख सकते कि भाई एक गेस्ट को माइक लगा दें, लेकिन माइक उनके पास है नहीं, एक हाथ में पकड़ा दिया, एक खुद लगाया हुआ है जो कॉलर माइक होता है और एक गेस्ट से पकड़ा हुआ है। दूसरी बात ये कि जब भी कोई इंसान सच बोलता है तो वो काला चश्मा अपनी आंखों पर नहीं लगाता। वसीम अख्तर साहब ने माजरत की है तो चश्मा उतार के करें ताकि हम उनकी आंखें देख सकें कि आंखें क्या कह रही हैं। आंखें सच बोलती हैं वसीम अख्तर साहब, लेकिन माजरत आपने की है। बहरहाल हम माजरत आपने की है, जिनसे की है वो कबूल करें या ना करें ये वो जाने। मैं तो इस वक्त से चौधरी बाबा की बात कर रहा हूँ। चौधरी बाबा पहले से पूरा स्क्रिप्ट लिख कर लाए थे और वो स्क्रिप्ट उनका एक तरीका वारदात है और तरीका ये कि वो अपने बनाए हुए अल्फाज दूसरे के मुंह में कैसे ठूसते हैं इस पर उन्हें कमाल महारत हासिल है और वो उन्होंने बड़े खुफिया अंदाज में किया क्योंकि खुफिया बात करनी थी। इसलिए उन्होंने कहा वो खुफिया हाथ, तो उन्होंने कहा वो खुफिया इदारे, खुद उन्होंने कहा वो खुफिया इदारे, अच्छा खुफिया इदारे यानी खुफिया इदारे, यानी उन्होंने खुद इशारा किया। ये सब क्यों वो कर रहे हैं? क्योंकि वसीम अख्तर साहब पर जिसका हाथ है, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान पर जिनका हाथ है, वो उनका हाथ है कि जो अपने समधी से मिलाने के लिए फारूक सत्तार साहब को ले गए थे। बहुत देर तक बातें होती रही थी, उनका हाथ है। तो अब चूंकि सेटिंग करानी है, दुरुस्त करना है मामलात, तो माजरतें तो करवानी होंगी क्योंकि चौधरी निसार साहब से भी झगड़ा किया हुआ है वसीम अख्तर साहब ने। तो उन्होंने कहा भाई सारे करा लेता हूं मैं एक साथ ही काम, ताकि मैं वहां भी सुरखरू हो जाऊं, वसीम अख्तर साहब भी सुरखरू हो जाएं। तो उन्होंने ये सारे काम एक साथ कर लिए और उन्होंने कहा आप खुफिया इदारों से, चौधरी निसार से, फौज से, शरीफ, हमने अपनी खराबियों को ठीक करना जानना है और जानते हैं। हम ये नहीं कहते कि कौन सी खराबी ठीक है, हम हर खराबी को कौन सी खराबी ठीक है, कौन सी चीजें आपने के अंदर ठहरे। इस वक्त महंगाई जो है, वाशिंग साहब ने आज टैक्स कितने यार 40 लाख रुपए, मैं उससे 3 गुना ज्यादा मेरे पास वो गाड़ियां नहीं है ना मियां साहब से ज्यादा रखते हो। बिल्कुल पकड़ा गया। जैसे इमरान खान है, खैर मेरी बात सुने, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कोई नहीं, मुझे बताए ना। नहीं है, बताओ। देखिए ना 750 कनाल के घर में एक बंदा रहने 750 कर दो तो की फर्क पड़ता है। अगर ये 10 अरब 140 अरब कर दो में तो असी 300 अरब 750 कनाल करते तो क्या इसमें कौन सा फर्क पड़ता है? पकड़ा गया सलाला चेक पोस्ट, DNS मेहरान, एबटाबाद, इसके ऊपर किसी ने इस्तीफा मांगा किसी से? सबसे ज्यादा हमने डिमांड किया था, इस्तीफा डिमांड किया, अली खान ने कहा इस्तीफा डिमांड किया, इसका तयन करें। इस्तीफा डिमांड किया, अली खान ने कहा था तयन करें, इस्तीफा डिमांड किया, नहीं इस्तीफा डिमांड किया। मुझे आप देखे ना, आप कहते हैं साहब ने, ये आपने उठाई है ना बात, नहीं बात, ये कह रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि चौधरी निसार साहब ये इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देना चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं 4 घंटे अगर सलाला चेक पोस्ट के ऊपर हमारे जवानों को मारा गया है तो उसकी जिम्मेदारी जिस पर है उसको देना चाहिए। आप मुतालबा करें, आप मुतालबा। अब देखिए लाइव शो है ना, लाइव शो है ना, लाइव शो है, नहीं आप साहब इसको ड्रामा ना बनाए। पकड़ा गया। मैंने आपसे कोई ऐसी बात नहीं की थी बुनियादी तौर पे जिसपे आप बराह रास्त उतना वो करना, क्योंकि आप ऊंची ऊंची बोल रहे थे तो उन्होंने फिर आपने प्रोटेस्ट किया, मैं भी आपके हवाले से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपने डंडी लगाई, वक्त आ गया, आपने ऊंची आवाज में उनको बोलने नहीं दिया। तो वो एक जर्नलिस्ट है, उस जर्नलिस्ट ने अपनी पिटारी में से एक ऐसी बात निकाली कि आप लाजवाब हो गए और आप मजीद ऊंची बोले। झूठ पर चले ठीक है, झूठ पर मबनी बात है, ऐसा कोई और बात है कि एयर कंडीशन हाल में बात नहीं आ रहा है, आपको पसीना क्यों आ गया? हाँ अच्छा, ये बात किसी डॉक्टर से पूछेगा। पकड़ा गया।
چلے جی، پکڑا گیا. حنیف عباسی صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سبقت لسانی کہیں نہ کہیں زبان پھسل جاتی ہے تو انسان پکڑا جاتا ہے. اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے. تو ایک لائٹر موڈ میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اب ذرا چلتے ہیں بولتی تصویروں کی طرف، اور بولتی تصویروں میں جو سب سے پہلی تصویر ہم آپ کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں وہ تصویر ہے، بہت پیاری تصویر ہے، اور اس تصویر کے نیچے کیپشن یہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے ٹرمپ کو جو کال کی گئی اس کی تشریح پر جو پاکستانی گورنمنٹ نے کی ہے، اس تشریح پر ٹرمپ کی جانب سے یہ پیار بھرا انداز ہے نواز شریف صاحب کے لیے، اور وہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور تصویر دکھاتے ہیں، اور یہ تصویر آپ جب آپ دیکھیں گے تو یہ تصویر ہے، اس کو ذرا سمجھنا ہوگا، ایک بڑا خوبصورت گیت ہے جو انہی کے ملک کا گیت ہے. تو ان دونوں کے لیے وہ گیت صادق آتا ہے کہ تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو، میں یوں ہی مست نغمے لٹاتا رہوں، تم مجھے دیکھ کر مسکراتی رہو، میں تمہیں دیکھ کر گیت گاتا رہوں. عائشہ صدیقہ صاحبہ کا تعلق پاکستان سے ہے، طارق فتح منحوس ترین انسان کا تعلق بھارت سے ہے. دونوں کو بتا دینا چاہتا ہوں ایسے نہیں چلے گا. اس کے بعد ایک اور تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہ تصویر ہے بڑی زبردست تصویر ہے. زعیم قادری صاحب کا اس میں آپ کو چہرہ نظر آئے گا. ناچیں گے ساری رات سونیوں وے، کر لے تھوڑا سا پیار سونیوں وے. تو یہ زعیم قادری صاحب ہیں، ناچیں گے ساری رات سونیوں وے. تو ایسے نہیں چلے گا بھائی، ایسے نہیں چلے گا. اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جوتے ہیں. جوتے عموماً پہلے کوئی دکھاتا تھا کھا لو، یعنی یہ کھانے کے لیے جوتا دکھایا جاتا تھا. ابھی جوتا ماروں گا تمہیں. جوتا ہمیشہ جب بھی دکھایا گیا تو کھانے کے لیے دکھایا گیا، لیکن یہ چاکلیٹ سے بھرے ہوئے جوتے ہیں. تو اب آپ چاکلیٹ سے بنے ہوئے یہ جوتے باقاعدہ کھا سکتے ہیں. اس سے پہلے جو آپ جوتے کھایا کرتے تھے وہ پشت پہ کھایا کرتے تھے، گردن پہ کھایا کرتے تھے، گدی پہ کھایا کرتے تھے، چھترول جو ہوتی تھی. لیکن اب آپ باقاعدہ یہ جوتے کھا سکتے ہیں. اور اب آخری تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ اگلے مورچوں پر قمر چمک رہا ہے اور دشمن اپنی جلائی ہوئی آگ میں دہک رہا ہے، کیونکہ قمر باجوہ کا بھارت کو ایک ہی پیغام ہے کہ ایسے نہیں چلے گا. یہیں پر عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. زندگی رہی سانسیں رہی تو کل پھر آپ سے اسی وقت اسی چینل پر پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام کے ساتھ. ایسے نہیں چلے گا میں عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے بن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اب شیخ رشید صاحب لندن میں ہیں اور خبریں یہ ہیں کہ وہ دور کی کوڑی لانے گئے ہیں، لندن سے کوئی ٹھوس شواہد جمع کرنے گئے ہیں. کیا لندن سے برطانیہ سے شخصی بنیاد پہ خاص طور پہ اس کیس کے حوالے سے کوئی ٹھوس شواہد مل سکتے ہیں؟ شواہد تو مل سکتے ہیں، پر مجھے نہیں پتا وہ شواہد لینے گئے کہ نہیں. ان کو شواہد کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. آپ کو پھر میں عرض کر رہا ہوں ابتدا صاحب آپ بڑے زبردست وقفے ادھیڑتے ہیں حکومت کے بھی اور شریف فیملی کے بھی. سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ پہلے 100% اطمینان کر لیں پھر وزیر اعظم کے خلاف کوئی سخت فیصلہ دیں گے. سخت فیصلہ آ گیا تو اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اگر فیصلہ پاناما کیس میں وزیر اعظم کے ان کی فیملی کے حق میں آ جاتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت کی، وزیر اعظم کی، شریف خاندان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اینڈ دے وڈ سیل تھرو 2018 اینڈ بیونڈ، اور اپوزیشن کے لیے بہت بڑی سبکی یا ان کی شکست ہوگی؟ ڈفرینٹ شیڈز آف رنجیدہ آپا. آپ نے ان کے مختلف شیڈز دیکھے. رنجیدہ آپا کی جب دال گلتی نظر نہیں آئی تو انہوں نے بات بدل ڈالی. پہلی بات تو یہ ہے کہ رنجیدہ آپا اب باقاعدہ بیرسٹر بھی بن چکی ہیں، اور نعیم بخاری صاحب کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، بابر اعوان صاحب کو بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ تو وکیل ہی نہیں ہیں، آپ کو تو مدعے کی باریکی پتہ ہی نہیں ہے. بار ثبوت آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. بار ثبوت لفظ بہت اہم ترین ہے. آپ نے تو سارا بار ثبوت اپنے اوپر لے لیا ہے. رنجیدہ آپا کا پروگرام دیکھا کریں آپ غور سے، کیونکہ وہ مشورے دے رہی ہیں آپ کو قانونی، کیونکہ آپ کو تو کچھ آتا نہیں. نعیم بخاری صاحب آپ نے زندگی بھر ٹیلی ویژن کیا ہے، آپ کو کہاں وکالت وغیرہ آتی ہے. اور بابر اعوان صاحب آپ کالم لکھتے رہیں پھر سیاست کرتے رہیں، آپ کو بھی وکالت نہیں آتی. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ رنجیدہ آپا سے ضرور مشورے لیں. اور اعتزاز احسن صاحب کی شرافت کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کی برداشت کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بیرسٹر اعتزاز احسن جیسا پاکستان کا سب سے بڑا لائر وہ چپ چاپ بیٹھا سن رہا ہے، اور اس کے بعد وہ سمجھا رہا ہے کہ بار ثبوت تو ہے ہی نہیں تحریک انصاف پر، کیونکہ نواز شریف سے تسلیم کر چکے ہیں قومی اسمبلی میں بھی. اور ٹیلی ویژن خطاب میں ویسے انہوں نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کرپشن کرنے والے کیا کہیں اپنا نام آنے دیتے ہیں؟ یاد ہے آپ کو یہ ساٹن کا
تو مجھے اس دن بڑی ان پر میں کمال گفتگو کی کہ واقعی اپنا نام نہیں آنے دیتے بلکہ بچوں کے نام آ جاتے ہیں. تو صحیح فرمایا تھا نواز شریف صاحب نے. تو نواز شریف صاحب کے وکلا میرا خیال ہے کہ وہ رنجیدہ آپس سے مشورہ لیتے ہوں گے. تو اعتزاز احسن صاحب نے کئی مرتبہ سمجھایا, بار سمجھایا, تو انہوں نے بات بدلی. نہیں, یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ بات بالکل آپ صحیح ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جو شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب ہیں, کیا دور کی کوڑی, اچھا یہاں بھی کوڑی ہو گیا نا, کیونکہ کوڑی تو بولا نہیں جا رہا, تو یہ دور کی کوڑی لانے کے لیے گئے ہیں, کیا انگلینڈ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا, اب وہ ان سے پوچھ رہی ہیں بھئی اسکاٹ لینڈ یارڈ میں کیا اعتزاز احسن صاحب, کیا وہ MI6 میں کام کرتے ہیں؟ کیا وہ لنڈن میں جانتے ہیں کہ کہاں پہ یہ کوڑیاں ملتی ہیں, کوڑیاں نہیں کوڑیاں ملتی ہیں؟ تو ان کو تو نہیں پتا اعتزاز احسن صاحب کو. لیکن جیسے انہوں نے پھر بتایا, پھر کہنے لگے کہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں بی بی کہ بار ثبوت, تو فوراً انہوں نے بات بدل دی اور کہنے لگی کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ اس کیس کا فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آیا تو اللہ خیر صلی اللہ. لیکن آگے انہوں نے بہت لمبی بات کی, کیونکہ نواز شریف صاحب کی بات تھی تو تھوڑی لمبی تو ہوگی کہ لیکن اگر نواز شریف صاحب کے حق میں آیا تو پھر یہ برا ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, پھر اگلا انتخاب بھی 2018 کا انتخاب بھی جتا دیا نواز شریف صاحب کو, اور کہا کہ جی اس کے بعد تو نواز شریف صاحب کی بلے بلے ہو جائے گی. مطلب یہی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ بلے, میں آپ کے الفاظ نہیں دہرا رہا بلکہ میں آپ کا ایجنڈا اور نظریہ بیان کر رہا ہوں. جو دوسرا پہلو ہے کہ نواز شریف صاحب سے ظاہر ہے کہ آپ کو کیوں اتنا زیادہ لگاؤ ہے یا نواز حکومت سے, اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں سنجیدہ آپا اور رنجیدہ آپا, لیکن چونکہ آپ کی سنجیدگی اور رنجیدگی اس حد تک ہے کہ میں وہ ریزنز نہیں بتانا چاہتا اور وہ ہمیں بتانے بھی نہیں چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے بات بدلنے کی کوشش کی اور بات بدلی آپ نے, جیسے کہ نیا بابا نے بدلی. نیا بابا نے کس طرح بات بدلی؟ جب آپ یہ کلپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیا بابا نے بات کیسے بدلی. لیکن اس سے پہلے رنجیدہ آپا کے لیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا یہ سن لیجیے. غریدہ فاروقی ایسے نہیں چلے گا. رنجیدہ آپا ایسا نہیں چلے گا. رنجیدہ آپا ایسا نہیں چلے گا. غریدہ فاروقی ایسے نہیں چلے گا. اور اب ذرا ہم بات بدلنے کا ایک اور انداز دیکھتے ہیں نیا بابا کا. ذرا نیا بابا کا انداز دیکھیں اور پھر ہم آپ کو سگریٹ والے بابا کا ایک تراشا دکھائیں گے اخبار کا, جس میں نیا بابا نے جو کہا ہے وہ سگریٹ والے بابا کا اخبار کچھ اور کہہ رہا ہے, لیکن نیا بابا کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور امریکہ کے نامزد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بات چیت کے حوالے سے ہے. وہ خبر ختم ہو گئی لیکن دوبارہ سے جاری ہو گئی. 15 منٹ کی یہ بات چیت تھی جس کا ٹرانسکرپٹ ایک حصے کا میاں محمد نواز شریف کے آفس نے جاری کیا. آج ڈونلڈ ٹرمپ کے آفس نے ایک ریڈ آؤٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ دونوں لیڈران نے آپس میں بات چیت کی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دونوں نے جو بہترین اور بہتر تعلقات ہیں ان کو بڑھانے کے اوپر غور کیا. بہت مختصر سا بیان ہے. ہر سیاسی حکومت اس قسم کے بیانات کو سامنے لا کر فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. پاکستان کے اندر امریکی صدر یا نامزد صدر کی طرف سے اگر کوئی فیوریبل بیان ہے تو کوئی بھی سیاسی حکومت اس کو استعمال کرنا چاہے گی, لیکن شاید میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے بیان کے اس حصے کو جاری کیا جس کے اندر دوسری اہم باتیں تھیں جس کے اوپر ابھی میں بات کرتا ہوں, لیکن زیادہ تعریف ان کی تھی تو لگا یوں کہ شاید وہ امریکی نامزد صدر کی انڈورسمنٹ سے خوش ہو رہے ہیں. بہت احتیاط کرنی چاہیے تھی ان معاملات کو جب اس قسم السلام علیکم ناظرین کرام, میں ہوں عامر لیاقت حسین, میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا نیٹ ورک کے اسکرین بول پر ایسے نہیں چلے گا. براہ راست یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. ناظرین محترم, ابتدا کروں گا, بلکہ ابتدا کیا کروں, میں تو یہ کہوں گا کہ اب مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے جن کے دل میں بھی دماغ ہوتا ہے. جسم پر داغ ہونا یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اگر روح پر داغ لگ جائے. پاکستان سے محبت کے دعوے کرنا, پاکستان پر اپنی جان قربان کرنے کی باتیں کرنا, نچھاور کر دینا, یہ کردار کی شفافیت کے بعد ہی ممکن ہے. اگر کردار میں شفافیت نہیں ہے تو پھر اسے نبھانا بھی انتہائی
मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि मोहब्बत जो है वो वफादार की दास्तान होती है और बेवफा की जिंदगी का कोई मामूली वाकया। कोई भी बेवफा हो तो मोहब्बत उसके लिए कोई मामूली वाकया होती है, लेकिन वफादार की जिंदगी की जान होती है मोहब्बत। दौर था एक, गुजर गया, नशा था एक, उतर गया। अब वो मकाम है जहां अपनी भी आरजू नहीं और तेरी तलाश भी नहीं। जी हां चोरी बाबा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। दौर था एक, गुजर गया, नशा था एक, उतर गया। क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन आपके कहने को, यानी आपका जो कहना है उसको मैं और पूरी कौम मिलकर सह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं, देखिए जरा आप क्या कह रहे हैं। कि जमहूरियत के दौर में एक फौज की तरफ से या फौज की किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से बराह रास्त प्रेशर आया हो मीडिया के ऊपर। मैं कह रहा हूं आपको कि ये प्रेशर था। पुराने जमाने में आता था आईएसआई की तरफ से, इस दफा आईएसआई की तरफ से प्रेशर नहीं आया, मगर बेसिक जो प्रेशर था इस दफा वो आईएसपीआर की तरफ से आया। आईएसपीआर अपग्रेड होती रही है। एक जमाना था कर्नल साहब चलाते थे, फिर ब्रिगेडियर साहब चला रहे, फिर मेजर जनरल, अब लेफ्टिनेंट जनरल। तो आईएसपीआर जो था वो बिकेम अ वेरी मेजर स्पोक्स पर्सन एंड अ प्रोपेगेंडा आउटफिट फॉर द आर्मी चीफ। और मैं समझता हूं इसके दौरान बहुत से ऐसे फंक्शंस थे जो पहले एजेंसियां करती थी, जो उन्होंने इस दफा नहीं किए, मगर आईएसपीआर की तरफ से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीजें हुई। पॉजिटिव तो समझ आती है कि जी एक जॉब है, पब्लिक को अप्राइज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ से जो अटैक भी मीडिया के ऊपर आती थी सोशल मीडिया के जरिए, उसका भी जो बेस था वो वही डिपार्टमेंट थी। मगर जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया तो ऐसे लगता था कि सारे पाकिस्तान में टेररिज्म भी खत्म हो गई, ग्लोरियस एक ईरा शुरू हो गया, जो कि नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और ये कि फाटा का ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वजीरिस्तान का, नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर उससे पहले एक स्वात ऑपरेशन भी हुआ था मुशर्रफ साहब के जमाने में और कैनी साहब के जमाने में, फिर साउथ वजीरिस्तान का भी हुआ था, वहां भी बड़ी अचीवमेंट्स थी, मगर उनको बिल्कुल नजरअंदाज करके और एक ये ऑपरेशन जो था इसको बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप किया गया और इसका बहुत डेवलपमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा किया गया। जैसा ये भी था कि मच अवेटेड ना, इसके बारे में बात की जाती थी कि नहीं किया गया कैनी साहब के दौर में। हाँ। और ये काम जनरल राहिल ने किया, आगे किया। एक जमाना था कि आईएसपीआर में कर्नल हुआ करते थे, ब्रिगेडियर हुआ करते थे, अब लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं चोरी बाबा? अगर मैं इसको इस तरह से कहूं कि एक जमाना था कि टेलीविजन पर बड़े शरीफ लोग हुआ करते थे, बहुत हुब्बुल वतनी की बातें किया करते थे, पाकिस्तान से मोहब्बत के दावे भी करते थे और उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत भी हुआ करती थी। अब ऐसे लोग नहीं हैं, तो आपको शायद बुरा लगेगा। आपको तो एतराज क्या है कि अगर कोई लेफ्टिनेंट जनरल आईएसपीआर का डीजी है, और आपको एतराज क्या है कि कुछ फंक्शंस पहले एजेंसियां किया करती थी, अब आईएसपीआर करती है। कौन से फंक्शंस श्री बाबा? किन फंक्शंस की बात कर रहे हैं आप? कहां से लाइन मिली है आपको? किस फंक्शन, कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन है इसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं? मनफी सरगर्मियां आईएसपीआर ने की हैं श्री बाबा। आईएसपीआर, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, ये मनफी सरगर्मियां भी करता है। कुछ अच्छी भी की हैं लेकिन मनफी भी की हैं। वो मनफी सरगर्मियां क्या है जरा आप बताएंगे? क्या आप पर प्रेशर डला है चुड़ी बाबा? रोजाना आप पाकिस्तान की फौज को गालियां देते रहते हैं, रोजाना आप आईएसपीआर को बुरा कहते रहते हैं। कौन सा प्रेशर है? काश ऐसा प्रेशर आप पर होता तो हमें दिखाई तो देता, लेकिन आप तो रोजाना ही दरोग दहनी से काम करते हैं और जिस तरह से आप गुफ्तगू फरमाते हैं तो मुझे तो कहीं से कोई प्रेशर नजर नहीं आता कि कोई प्रेशर है, और कोई प्रेशर ऐसा दबाव आप पर है, यानी सहाफियों पर और एंकर्स पर, कि वो कुछ कह नहीं सकते। आपको प्रोपेगेंडा का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए जरा भी झिझक महसूस नहीं हुई चिड़ी बाबा? प्रोपेगेंडा एक मनफी लफ्ज है और पाकिस्तान के साथ आप लफ्ज प्रोपेगेंडा जब जोड़ते हैं तो इसका मतलब आप अपने मुल्क के लिए मनफी पूरी दुनिया में पैदा कर रहे हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा की जगह आप अवेयरनेस भी कह सकते हैं
آپ پبلسٹی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے پروپیگنڈا کہا. پروپیگنڈا بری چیزوں کا ہوتا ہے، اچھی چیزوں کا نہیں ہوتا. پروپیگنڈا غلط بات کو ثابت کرنے کا ہوتا ہے، لیکن آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ شاید ISPR پروپیگنڈا کرتا ہے. اور کیا پروپیگنڈا کر رہا تھا؟ یہ آپ کا خبث سے باتیں جو ہے آپ کے آرٹیکل میں ظاہر ہوا ہے، جو میں بھی تھوڑی دیر بعد پوری قوم کو دکھانے والا ہوں، جو آپ نے فرائیڈے ٹائمز میں لکھا ہے. اور اس میں جو زبان آپ نے استعمال کی ہے چڑی بابا، وہ کسی بھی پاکستان سے محبت کرنے والے شخص کی زبان نہیں ہو سکتی. وہ آرٹیکل بھی میں دکھاؤں گا. لیکن جن آپریشنز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وزیرستان کا آپریشن، سوات کا آپریشن، تو وزیرستان میں جنرل مشرف صاحب کی قیادت میں ہی آپریشن ہوا تھا. سوات میں جنرل کیانی صاحب کی قیادت میں آپریشن ہوا تھا. سول حکومت، جن سویلینس کی آپ بات کرتے ہیں، یعنی سول گورنمنٹس کی آپ بات کرتے ہیں، وہ سوات کے دوران کیا کر رہی تھیں، اگر میں یہ بتانا چاہوں آپ کو تو شاید آپ کے ہوش اڑ جائیں. اور جس وزیرستان کے آپریشن کی آپ بات کریے، جو پورا آپ کی جمہوری حکومتیں اس آپریشن کو رکوانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی تھیں، یہ آپ کو بتلا دیا جائے. اور اب زیادہ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ تو جس محفل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں عرفان صدیقی صاحب بھی ہوتے ہیں، ان سے ذرا پوچھیے گا، وہ تو یہ آپریشن بھی نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے. طالبان سے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی. چڑی بابا، اور چڑی بابا یاد ہے ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی دبئی میں، یاد ہوگی شاید آپ کو میٹنگ، اور اس میں بڑی لے دے ہوئی تھی. اس میٹنگ میں میں بھی تھا اور آپ بھی تھے، اگر آپ کو یاد ہو. اور اگر یاد نہ آئے تو مجھے ذرا چھیڑ دیجیے گا، میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ میٹنگ کہاں ہوئی تھی، کس کے گھر پہ ہوئی تھی اور کیا باتیں ہو رہی تھی. اس آپریشن کو بھی رکوانے کے لیے عرفان صدیقی صاحب نے بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طرح مذاکرات ہو جائیں، لیکن مذاکرات نہیں ہوئے. پھر آپریشن ضرب عزم ہوا. وقفے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا چڑی بابا کہ آپ نے آرٹیکل میں کیا لکھا ہے، کیونکہ چڑی بابا بہت ہو گیا بھائی، اب ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. ایسے نہیں چلے گا. نجم سیٹھی صاحب کا ایک اخبار ہے، بلکہ ایک ٹیبلوائڈ ہے، ایک فضول سا میگزین ہے، پتہ نہیں کیا ہے. اس کا نام ہے فرائیڈے ٹائمز. ویسے تو ان کا فرائیڈے پر کوئی ایمان نہیں ہے، لیکن فرائیڈے ٹائمز نکالتے ہیں. یہ ان کا ایمان تو سنڈے پر ہے، لیکن فرائیڈے ٹائمز یہ نکالتے ہیں. تو فرائیڈے ٹائمز میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے. اس میں آپ جنرل راحیل شریف صاحب کا کارٹون دیکھیے جس طرح انہوں نے بنایا ہے، اور جو مذاق اڑانے والا انداز ہے، اور ان کے جو لکھا ہوا ہے ضرب عزم اور ڈیمو اوپر ہے اور کریسی الگ ہے. یعنی اگر آپ اس کا کوئی بھی مطلب نکالنا چاہیں تو مطلب نکل سکتے ہیں، لیکن میں نکالنا نہیں چاہتا. مگر نجم سیٹھی صاحب نے، یعنی ہمارے چڑی بابا صاحب نے، انہوں نے شکریہ راحیل شریف کے نام سے یہ آرٹیکل لکھا ہے. اور کیا آرٹیکل لکھا ہے کہ تنزیہ جملوں، انادی نشتروں اور بغضی خنجروں کے وار کر کر کے انہوں نے جنرل راحیل شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، بلکہ یہ کہیے کہ لفظوں کے پتھر مار مار کے چڑی بابا نے لہو لہان کر دیا ہے. انہوں نے ISPR کو پروپیگنڈا سیل قرار دیا ہے، جبکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پروپیگنڈا لفظ انتہائی نامناسب ہے. لیکن چڑی بابا نے پروپیگنڈا کا لفظ استعمال کیا، جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ اویئرنیس بھی آپ کہہ سکتے تھے، یعنی آگاہی. ISPR آگاہی دے رہا تھا. لیکن اس میں جو سب سے خطرناک لائن ہے وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو انہوں نے گوبلز کا سے تشبیہ دی ہے. فرائیڈے ٹائمز پڑھنے والے مخصوص لوگ تو ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ گوبلز کون تھا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حب الوطنی کے نام پر پروگرام کرنے والے اس ملک کے اندر کتنا زہر پھیلا رہے ہیں. چڑی بابا نے گوبلز کہا تو گوبلز ایک نازی وزیر تھا، یعنی ہٹلر کا وزیر تھا، جس کا فیشزم یہ تھا کہ اس نے ہٹلر کو یہ سکھایا تھا کہ جھوٹ اس شدت سے بولو کہ سچ معلوم ہونے لگے. گویا انہوں نے عاصم سلیم باجوہ کو گوبل سے تشبیہ دی ہے کہ یہ جھوٹ شدت سے بولتے ہیں کہ سچ معلوم ہونے لگے. اور اگر اس کی مزید گہرائی میں جائیں تو انہوں نے فوج کے بارے میں کہا ہے کہ فوج جھوٹ بولتی ہے تاکہ وہ سچ معلوم ہونے لگے. یہ ہے چڑی بابا کا ایجنڈا یا نظریہ. انہوں نے گوبلز کے فیشزم کو جنرل عاصم سلیم باجوہ سے تشبیہ دی ہے. میں آپ کو ایک اور تشبیہ دیتا ہوں. چڑی بابا آج آپ کے لیے میں اصطلاح استعمال کرتا ہوں، چڑی ازم. چڑی ازم کا مطلب یہ ہے کہ زہر اس شدت سے پھیلاؤ کہ تریاق معلوم ہونے لگے. آپ اس شدت سے زہر پھیلاتے ہیں کہ تریاق معلوم ہونے لگتا ہے، لیکن اب آپ کے زہر کا توڑ دریافت ہو گیا ہے، اینٹی ڈوٹ مل چکا ہے اور اس کا نام ہے ایسے نہیں چلے گا. اور اس کے بعد
آپ نے یعنی یہ جو فلسفہ آپ نے دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپریشن ضرب عزب ناکام رہا ہے. یہ آپ کا استدلال ہے, یہ آپ کی شروع سے دلیل ہے, یہ آپ کے پروگرام کا مطمع نگاہ ہے, یہ آپ کا ایجنڈا ہے, یہ آپ کا نظریہ ہے, یہ آپ کا عمل ہے کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپریشن ضرب عزب ناکام رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کا ایجنڈا نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے نیلے پیلے چینل کا بھی ایجنڈا ہے, اور آپ لوگ یہی چاہ رہے ہیں بار بار, چاہے وہ نیا بابا کا پروگرام ہو یا گوگل بابا کا شو ہو یا آپ کا شو ہو, یا وہ کافی بابا ہو, یہ سب لوگ ایک ہی مدعے پر اور ایک ہی مسئلے پر اٹکے ہوئے ہیں کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے آپریشن ضرب عزب کو مکمل نہیں کیا بلکہ آپریشن ضرب عزب ناکام رہا. جب آپ یہ گفتگو کرتے ہیں چڑی بابا تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا چڑی بابا کہ یہ گفتگو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. میں نے بھارت کے کسی چینل پر کسی تجزیہ نگار کو پاکستان کی برائی کرتے ہوئے یا ان کی فوج کی برائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اور جب آپ یہ گفتگو کرتے ہیں تو پاکستان سے باہر پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں ہندوستانیوں کے سامنے, کیونکہ بہرحال وہ بھارت میں تو نہیں مل سکتے لیکن پاکستان سے باہر, چاہے وہ دبئی ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے آسٹریلیا ہو, چاہے وہ انگلینڈ ہو, وہاں پر ہندوستانی بھی موجود ہوتے ہیں. اور جب وہ انہیں بتا بیان جاری ہوتا ہے تو اس کی بہت سی تشریح بھی ہوتی ہے, بالخصوص جب پاکستان کے اندر یہ روایت رہی ہے کہ ہر اہم معاملے کے اوپر ہم امریکہ کی انڈورسمنٹ مانگتے ہیں, چاہے وہ ملٹری حکومت ہو چاہے وہ سویلین حکومت ہو, امریکہ کی چھاپ ہمیں ہر کام کے اوپر چاہیے. تو یہ اس سے تاثر گہرا ہوا ہے کہ شاید امریکی نامزد صدر کی چھاپ کی تلاش میں میاں محمد نواز شریف کے آفس کی طرف سے وہ بیان جاری کیا گیا. اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, وہ کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور بھول بھی سکتے ہیں, لیکن فی الحال وہ نامزد صدر ہیں, انہوں نے ہندوستان کے اوپر بات کی ہے اور اس کے اوپر ہندوستان بہت تل ملایا ہے. آپ صرف ان کی میڈیا کو جا کے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہندوستان کے اندر کتنی خفگی پائی جاتی ہے. نیا بابا آپ بہت سینئر ہیں, بہت پرانے ہیں, بہت قدیم ہیں, بہت خستہ ہیں, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ الیکٹ کا مطلب نامزد نہیں ہوتا. پریزیڈنٹ الیکٹ کا مطلب نامزد نہیں ہوتا نیا بابا. پریزیڈنٹ الیکٹ کا مطلب نو منتخب ہوتا ہے. نامزد نامینیٹڈ کو کہتے ہیں. کیا امریکہ کی عوام نے ٹرمپ کو نامینیٹ کیا ہے جو آپ نامزد صدر کہے جا رہے ہیں؟ نیا بابا تو پرانے ہو گئے اب تو آپ, وہ ٹھیک ہے آپ نیا کچھ کرتے ہیں لیکن ہیں تو پرانے آپ. تو یہ پریزیڈنٹ الیکٹ کا مطلب نامنتخب صدر ہوتا ہے, یہ نامزد صدر نہیں ہوتا. لیکن آپ بار بار نامزد صدر کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے بہت پرخلوص انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ایک مشیر کا اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا, حالانکہ پرخلوص انداز تھا آپ کا. میں سمجھتا تھا شاید وہ مشیر کا اسٹیٹمنٹ بھی جاری ہو جائے گا جو بی بی سی نے کل جاری کیا تھا, لیکن آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آفس کا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. مشیر کا اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہے جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے مشیر ہیں. جو آفس کا اسٹیٹمنٹ ہے اس میں تو یہی ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو ہوئی, لیکن مشیر کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایکسپریس نے یعنی سگریٹ والے بابا کے اخبار نے شائع کیا, جس کا تراشا اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو گفتگو تھی, جو گفتگو بتائی گئی ہے وہ کہا کچھ اور تھا, بتایا کچھ اور گیا ہے. گفتگو کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے. یہ بیان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر کا, لیکن آپ لوگوں نے یہ بیان نہیں بتایا کیونکہ یہ بالکل الگ سینیریو ہے. یہ بہت ہی مختلف بات ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ابھی آگے آ کر کھلیں گی کہ ایسی کوئی گفتگو ہوئی نہیں ہے. جو بتائی گئی ہے کہ یو آر اے ٹیریفک پرسن, اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ٹیریبل بولنا چاہ رہے تھے, بٹ یو آر اے ٹیریفک. آپ نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں پاکستان میں, یقیناً بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں, اور پھر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے یہ کہہ دیا کہ ان کی بات کا کیا بھروسہ. خود ہی یہ آپ بچا رہے ہیں, آپ کا دوسرا ایجنڈا ہے کہ کل کو اگر یہ الزامات لگے نواز شریف صاحب پر تو طلعت حسین صاحب کا نیا بابا کا یہ پروگرام دکھایا جائے اور کہا جی نیا بابا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا بھروسہ, آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہہ دیتے ہیں. یہ آپ نے پہلے سے سسٹم اور سیٹنگ کر لی ہے تاکہ کل اگر یہ بیان سامنے آئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نہیں کہا تھا کچھ اور کہا تھا تو نیا بابا کا کلپ چلنا شروع ہو جائے گا نیلے پیلے چینل پر. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, بھول بھی سکتے ہیں. کیوں بھول سکتے ہیں؟ کیا ان کو ڈیمنشیا کا مرض ہو گیا ہے؟ کیا انہیں پارکنسنس کی بیماری ہے؟ کیا انہیں راشا آتا ہے؟ کیا انہیں فالج ہو گیا ہے؟ تو یہ تو نہ کریں نا. کیا آپ ان کے میڈیکل ڈاکٹر ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھول بھی سکتے ہیں اور وہ کچھ غلط بھی کہہ سکتے ہیں؟ نیا بابا
ایسے نہیں کرتے، یہ بچانے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ مجھے پتا ہے جب سے آپ اس چینل میں آئے اسی کے بعد آپ کو تمغہ امتیاز ملا ہے، اس سے پہلے آپ کو نہیں ملا تھا نا. آپ کو تمغہ امتیاز سب ملا ہے جب آپ اس چینل پر آئے، تب آپ کو، اور سارے لوگوں کو ملا ہے تمغہ امتیاز، جتنے لوگ تھے ان سب کو دیا گیا ہے جو اس چینل کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں اب ذرا چودھری بابا کی طرف. چودھری بابا، وسیم اختر کس کو ذمہ دار مجھے تو وہ ہاتھ نظر ہی نہیں آئے کہ وہ ہاتھ تھے کون. وہ جو ہمارے ملک میں ایک ہاتھ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، یہ وہ ہاتھ تھا، وہ ذمہ دار. خفیہ اداروں کا خفیہ ادارے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں ادارے نہیں کہہ رہا. اوکے، کوئی خفیہ ہاتھ تھا جو یہ کر گیا، یہ کام کیا، کیونکہ ہم نے تو اپنے سارے میجرز لے لیے تھے. آج آپ 12 مئی کے واقعے پہ شرمندہ ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس وقت آپ کی پارٹی کو جنرل پرویز مشرف کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا چیف جسٹس کے خلاف؟ نہیں، ایسی بات نہیں. دیکھیے، کہاں کون سی پالیسی بن رہی تھی یہ نہ میرے علم میں تھا نہ میری پارٹی میں. اچھا، یہ فرمائیے سر، ایک وسیم اختر سے جن کو ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دیکھا تھا، اس میں آپ نے میاں برادران کو بھی رگڑ دیا، اس میں آپ نے چودھری نثار صاحب جو ان کو بھی رگڑ دیا. آج آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ غلطی تھی آپ کی، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، ہمارے ملک کی سیاست جاوید بھائی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو اب بھول جانا چاہیے. آپ کی غلطی تھی. اگر میری کسی اسٹیٹمنٹ سے کسی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں، چاہے وہ چودھری نثار صاحب ہوں، چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہوں، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہوں. یہ انڈر پریشر آدمی کہہ جاتا ہے مگر وہ مین نہیں کرتا اس کو. آج میں سمجھتا ہوں مجھے جو ذمہ داری ملی ہے وہ کراچی کے ڈیولپمنٹ کی ہے، تو ہم پچھلی چیزوں کو بھول جائیں. اور اگر جیسے کہ میں نے کہا کہ کسی کا دل دکھا ہے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، اور ہم ان دا لارجر انٹرسٹ کراچی کے. اور ہم چودھری نثار صاحب سے بھی معذرت چاہتے ہیں، میاں برادران سے بھی معذرت چاہتے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز فوج کے بارے میں جو آپ کے خیالات ہیں اس سے بھی معافی چاہتے ہیں. میرے خیالات تو اچھے ہی تھے ماضی میں بھی، آج بھی اچھے ہیں. سگریٹ والے بابا کا چینل بہت کنجوس چینل ہے، اس کا میں ذاتی طور پر مشاہدہ کر چکا ہوں. بڑے کنجوس لوگ ہیں. مائک بھی دو نہیں رکھ سکتے کہ بھئی ایک گیسٹ کو مائک لگا دیں، لیکن مائک ان کے پاس ہے نہیں. ایک ہاتھ میں پکڑا دیا، ایک خود لگایا ہوا ہے جو کالر مائک ہوتا ہے، اور ایک گیسٹ سے پکڑا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی انسان سچ بولتا ہے تو وہ کالا چشمہ اپنی آنکھوں پہ نہیں لگاتا. وسیم اختر چاہتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے ملک کا آدمی یہ بات کر رہا ہے تو ہمارے پاکستانیوں کے سر چڑی بابا آپ کی وجہ سے شرم سے جھک جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ میڈیا میں یعنی یہ جو میڈیا ہے اس میں ڈاگز آف وار بیٹھے ہوئے ہیں. گو کہ یہ ایک شیکسپیئر کی اصطلاح ہے. شیکسپیئر ایک بہت بڑے ناول نگار تھے اور انگلش لٹریچر میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. شیکسپیئر کی اصطلاح ہے ڈاگز آف وار، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے ہائر کیا ہے، کسی ملک نے ہائر کیا ہے تاکہ اس ملک کے اندر جنگی جذبات کو اکسایا جا سکے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو میڈیا میں ڈاگز آف وار جن کو آپ کہہ رہے ہیں، انہیں کس ملک نے ہائر کیا ہوگا؟ وہ تو اپنے ملک کے لوگ ہیں. ہائر تو آپ کو کسی ملک نے کیا ہے غالباً، کہ آپ ڈاگز آف وار کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک کے اندر کوئی جنگ کے لیے نہیں اکسا رہے، بلکہ ہم دفاعی حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ نے میڈیا میں بیٹھے ہوئے اینکرز کو ڈاگز آف وار کہا ہے. لیکن اگر میں اس کو اصطلاحی مفہوم سے نکال کر لفظ بلفظ ترجمہ کروں تو ڈاگز آف وار کا مطلب ہوگا کتے جنگ کے. تو آپ کو پتہ ہے آپ کے ادارے کا نام کیا ہے. باقی فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا. ایک وقفہ، ایسے نہیں چلے گا. چیڑی بابا نہیں چلے گا. چیڑی بابا ایسا نہیں چلے گا. چیڑی بابا ایسا نہیں چلے گا. چیڑی بابا ایسا نہیں چلے گا. نجم سیٹھی ایسا نہیں چلے گا. ایسے نہیں چلے گا. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں رنجیدہ آپا کی طرف. رنجیدہ آپا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ رنجیدہ آپا کی کہانی بہت مزیدار ہے، پہلے ہم آپ کو پریپیئر کر دیں کیونکہ اس کے بعد رنجیدہ آپا ہی ہیں. ذرا عوام بول دیکھ لیتے ہیں اور پھر رنجیدہ آپا آج کیا کرنے والی ہیں اور ہم ان کے ساتھ آج کیا ان کو سبق سکھانے والے ہیں. ذرا یہ آپ عوام بول کے بعد دیکھ سکیں گے. جی قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان اس لیے بنایا تھا
कि यहाँ पे सियासी, समाजी और तालीमी तरक्की हो, लेकिन उसके बरस काम हुआ। जब एजुकेशन होगी तो लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, तरक्की करेंगे, रोजगार मिलेगा। पूरी दुनिया बदल चुकी है, तालीम का निजाम बदल चुका है, सोशल मीडिया का दौर है। अब अली बाबा अली अनाथ वाला जमाना नहीं रहा। आप उसको अली बाबा अली अनाथ ही रखने चाहते हैं क्योंकि वो गरीब का बच्चा है, वो चूंकि अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं है। बुक्स एक होनी चाहिए बिल्कुल। अगर हम सारे लेवल पे हैं तो हमें भी लेवल पे रखना चाहिए। नीचे से स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उनको फॉर एग्जांपल मार्क्स नहीं है उनके, तो वो प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं जाते, पढ़ ही नहीं सकते वो लोग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की फीस ही इतनी ज़्यादा है। जो प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स को अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, अच्छी स्टडी मिलती है, अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाता है। हमें मुतहद होना चाहिए। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अंदर भी वैसी फैसिलिटीज़, वैसा ही सिलेबस होना चाहिए जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। माइंड सबके सेम होते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट होती है। स्टूडेंट लाइफ एक अलग किस्म की होती है प्राइवेट की, और जो गवर्नमेंट की होती है उनकी एक अलग किस्म की होती है। उनकी आवाज़ दबाई जाती है। जो गवर्नमेंट के होते हैं वो टीचर पे डिपेंड करता है उन्हें किस तरह की ग्रूमिंग करते हैं उनकी। जो प्राइवेट स्कूल्स और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, क्योंकि निसाब की कमी होने, तब्दीली होने की वजह से हम लोग मुश्किलात का शिकार हैं, और हम ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो। गवर्नमेंट में मेरा ख्याल है काफ़ी लो लेवल पे पढ़ाते हैं और सिलेबस वगैरह भी कंटिन्यू नहीं करवाते, और वहाँ पर लैब्स वगैरह भी बड़ा डिफरेंट होता है। लैब्स आपको पता है टूटी फूटी होती हैं, और प्राइवेट में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सारे परफॉर्म करवाते हैं। नवाज शरीफ ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नवाज शरीफ ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा हमारी कंट्री में। हमें इसको चेंज करने की जरूरत है। नवाज शरीफ ऐसा नहीं चलेगा। नवाज शरीफ ऐसा नहीं चलेगा, नवाज शरीफ ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हर एक के लबों पर यही है कि ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन अभी बुल पर हेडलाइन तो जरूर चलेगा। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, उसके बाद ऐसा नहीं चलेगा। खुशामदीद, चलते हैं रंजीदा आपा की तरफ। रंजीदा आपा का एक बहुत बड़ा मसला है। रंजीदा आपा जब जनरल मुशर्रफ से बात करती हैं तो उनको फौजी गुर सिखाती हैं और उनसे कहती हैं आपका जो कारगिल ऑपरेशन था वो एक फेल्ड अटेम्प्ट था, और जब किसी लॉयर से बात करती हैं तो उसे कानून सिखाती हैं और कानून सिखाने की कोशिश करती हैं, और वो पहलू देख लेती हैं जो तहरीक इंसाफ के वकला भी नहीं देख पा रहे। मेरा ख्याल है कि रंजीदा आपा को इस शोबे में भी आजमा लेना चाहिए सबको, कि वो वकालत भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं। जरा देखते हैं रंजीदा आपा क्या फरमा रही हैं। आप बहुत बारीक कानूनी नुक्ता उठाते रहे हैं कि बारे सबूत पानामा केस में शरीफ खानदान पे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही लीगल पॉइंट जो कि बहुत बड़ा बुनियादी पॉजिटिव एंड प्लस पॉइंट हो सकता था तहरीक इंसाफ के लिए, इसे वो उस तरह से टेकअप नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है कि बारे सबूत जो है वो तहरीक इंसाफ ने उठा लिया है। नहीं, बारे सबूत तहरीक इंसाफ पे तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि एतराफ कर लिया ना। अगर एतराफ न किया होता, कई ऐसी शख्सियात हैं, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय, उनका नाम भी सुना है, पैनामा पेपर्स में आया, लेकिन इंडियंस का जिन्होंने आया उन्होंने नहीं तस्लीम की कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी जाती है जाए, हम ये तस्लीम नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ तो वजीर आजम ने भी तस्लीम किया है, हुसैन नवाज ने भी तस्लीम किया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा एतजाज साहब आपसे ये होगा कि इमरान खान साहब